अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ और अनएक्सपेक्टेडली वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब इस इजलास में मौजूद थे। और ना सिर्फ ये कि इस इजलास में मौजूद थे, हमें उनका खिताब भी सुनने को मिला और अपने खिताब में पॉलिसी बयान मिला, फॉरेन पॉलिसी पे बात हुई, पाक इंडिया रिलेशंस पे बात हुई, फिर उसके अलावा कोरोना वायरस को लेकर बात हुई, मईशत पर बात हुई कि क्या क्या कुछ इक़दामात किए गए। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज एक बात वाज़ेह तौर पे कही कि हमारी कहीं भी पॉलिसी में कोई कन्फ्यूजन नहीं था। ये उनका एक बड़ा बयान था। साथ में फिर जब बात कर रहे थे रिलेशंस की, पाक इंडिया रिलेशंस की, हमारी फॉरेन पॉलिसी की, और फिर एम्बैरसमेंट की कि जी ये बड़ी एम्बैरसमेंट की बात थी कि किस तरह से अमेरिकन ट्रूप्स एबटाबाद आए और फिर उसामा बिन लादेन को वहाँ पर मारा गया और साथ में कहा कि शहीद किया गया। आज के प्रोग्राम में हम प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब की स्टेटमेंट को लेकर, उनकी आज का जो खिताब था उसको लेकर हम आज के प्रोग्राम में मौजूद मेहमानों से बात करेंगे। बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले हम लेते हैं जी मुख्तसर वक्फा। मुलाकात होगी वक्फे के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद दफा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज के प्रोग्राम में बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कुरान जमात PTI से हमें ज्वाइन किया है मेंबर कौमी असम्बली रियाज फतियाना साहब ने। फतियाना साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। PMLN से हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब ने। दानियाल साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग ऑन द शो टुनाइट। आज के प्रोग्राम में बाकायदा डिस्कशन का आगाज़ करने से पहले, जैसे कि प्रोग्राम के इब्तिदाई में मैंने कहा कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कौमी असम्बली में खिताब किया और खिताब करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि हमें कोई हमारी तरफ से कन्फ्यूजन नहीं रही है। तो आज का जो ये उनका कन्फ्यूजन को लेकर जो उनका इजहार ख्याल था, वो हम चाहते हैं कि पहले ज़रा वो प्रोग्राम में शामिल कर लें। और फिर ये भी उन्होंने कहा कि जी आप भले निकाल के देख लें, अब तो सब रिकॉर्ड मौजूद होता है तकारीर का, तो आपको पता चल जाएगा कि कहीं पर हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं थी। तो सबसे पहले जी आज क्या कहा प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वो सुन लेते हैं। स्पीकर साहब, अगर किसी मुल्क की गवर्नमेंट में कन्फ्यूजन नहीं थी, वो हमारी गवर्नमेंट थी। पहले दिन से मैं आज अपने ऑपोजिशन मेंबर्स को कहता हूं, 13 मार्च को हमने लॉकडाउन किया। 13 मार्च से लेके आज तक मेरी एक स्टेटमेंट बता दें जिसमें तजाद हो। जो मैं 13 मार्च से कह रहा था, कंसिस्टेंट मेरी स्टेटमेंट्स रही हैं। मैं आप कोई उठा के देख, अब तो बड़ा आसान है, सोशल मीडिया पे सारी तकरीरें आपके सामने हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब का कहना था कि जी हमारी बड़ी, उनकी खास तौर पे उनका कहना था कि मेरी कंसिस्टेंट स्टेटमेंट्स रही हैं। तो फिर हमने कहा कि जी कुछ कोशिश कर लेते हैं देखने की क्या 13 मार्च से लेके अब तक कहीं पर इनकंसिस्टेंसी तो नहीं थी, कहीं पर स्टेटमेंट्स में फर्क तो नहीं था, कहीं पर कोई कंफ्यूजन तो नहीं थी। तो जो हमें मवाद मिला वो क्या था, आइए वो देख लेते हैं। ये वायरस एक किस्म का फ्लू है और एक ऐसा फ्लू है कि जिसकी खासियत यह है कि बड़ी तेज फैल जाती है। लेकिन दूसरी तरफ ये आप सबको इस चीज से थोड़ा सा मुतमईन होना चाहिए कि 97% केसेस कोरोना के बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। आम लोग समझते हैं कि ये कुछ है ही नहीं, एक ये फ्लू है। आम लोग इसको, क्योंकि आम लोग इसको उस तरह ध्यान नहीं देते, इसलिए कोई SOPs पे अमल नहीं करते। जब हमारे 26 केसेस थे पाकिस्तान में, तो तब हमने लॉकडाउन शुरू किया। आप अगर ये समझते हैं कि सिर्फ अमीरों की लॉकडाउन अनाउंस कर दिया जी, जल्दी से फौरी लॉकडाउन अनाउंस कर दिया, सोचा ही नहीं कि वो बेचारा दिहाड़ीदार, वो गरीब आदमी, वो रिक्शे वाला, उसका क्या बनेगा। एक एलीट ने फैसला कर लिया सारे मुल्क के लिए। जब हमारे 26 केसेस थे पाकिस्तान में, तो तब हमने लॉकडाउन शुरू किया। मेरे से अगर वो पूछ लेते सुबह, तो मैं कभी इस तरह का लॉकडाउन ना होने दे। डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि जिस तरह की पाकिस्तान की गर्मी है, जो ड्राई हीट है, उसके अंदर ये वायरस की इफेक्टिवनेस कम होती जाएगी। मैंने आपको कहना था कि ये एक महीना हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे अगर हम रोक गए, अल्लाह ने बचाया हुआ अभी तक, ये हम महीना गुजार गए, अगर वो थोड़ा सा लोगों को एहतियात करवा दी, तो इंशाल्लाह जो हमारा ख्याल हम पीक से निकल जाएंगे। ये थे जी कुछ बयानात प्राइम मिनिस्टर साहब के 13 मार्च से लेके अब तक। अब इनमें तजाद था या नहीं था, हम रियाज फतियाना साहब सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। सर, आप खुद ही बता दें कि गवर्नमेंट क्या कंफ्यूज रही है या नहीं। देखिए, ऐसी कोई बात अली मुमताज साहब, उसमें कन्फ्यूजन वाली कौन सी बात है। एक हालात के साथ साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। जो फरवरी में मामला थे वो मार्च में नहीं थे, जो मार्च में वो अप्रैल में नहीं थे। तो हर महीने के साथ साथ दुनिया में भी इंफॉर्मेशन ज़्यादा बंदा गेन करता है और पाकिस्तान में भी।
تو وقت کے ساتھ ساتھ پالیسی میں تھوڑا بہت شفٹ کرنا تو بالکل منجمد کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی, بالکل اسٹیریوٹائپ چیزیں بھی ٹھیک نہیں ہوتی. تو وقت کے ساتھ اس میں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے اور چیزیں آگے کی طرف انسان بڑھاتا ہے. تو اس میں کوئی کنفیوژن نہیں تھی, نہ کوئی کنٹراڈکشن ہے. لیکن جو پرائم منسٹر صاحب فتیانہ صاحب کہیں گے لوگ ان کو فالو کریں گے, جو وہ کہہ رہے ہوں گے اس بات کو, وہ مصدقہ اطلاعات جو پہنچ رہی ہوں گی ان کی طرف سے, اس کو وہ سمجھیں گے لوگ کہ یہی سب کچھ ہے, اسی پر عمل کرنا ہے. تو پہلے آپ نے پھر اس کا مطلب ہے کہ جلد بازی کی, اس وقت کچھ کہتے رہے, بعد میں پھر کچھ کہتے رہے, تو لوگ کہیں گے جی اس بات کو مانیں, اس بات کو مانیں. دیکھیں لیٹسٹ بات کوئی مانا جاتا ہے, کوئی بھی ایشو ہو جو آخری بات ہوتی ہے اسی میں زیادہ وزن ہوتا ہے. اور میرا خیال اتنی تو قوم سمجھدار ہے کہ جو آخری بات کہی جائے اس پہ عمل کرنا چاہیے, چونکہ وہ زیادہ انفارمیشن گین کرنے کے بعد دی جاتی ہے اور زیادہ کمپریہنسو بات ہوتی ہے, ریسرچ بیسڈ بات ہوتی ہے. اس میں ایک دوسری تو آپ کی نظر میں گورنمنٹ نے کنفیوز نہیں کیا لوگوں کو؟ قطعی نہیں. حکومت ڈے فرسٹ یہ کہہ رہی ہے کہ سوشل ڈسٹنس کریں, ہاتھ نہ ملائیں, گلے نہ ملیں, آپ ماسک پہنیں, یہ ساری چیزیں تو حکومت ڈے فرسٹ ایس او پی دیا ہے باقاعدہ, اور اس کے مطابق ہی آگے بڑھ رہی ہے. بلکہ چیزوں کو امپروو کیا ہے. دیکھیں نا کتنی امپروو ہوا ہے, اندازہ کریں 2 لیبارٹری سے 129 لیبارٹریز ہو گئی ہیں. آج چند ہزار ہوتے تھے, آج 50,000 ڈیلی ٹیسٹ ہو رہے ہیں. انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوا ہے. یہ ماضی کی حکومتوں کا قصور اور نارائکی ہے کہ انہوں نے ہیلتھ سیکٹر کو اگنور کیا, اپنے علاج کے لیے بھی باہر جاتے رہے. پاکستان میں ایک بھی ایسا اسپتال نہ بن سکا جہاں کسی بھی مرض کا حتمی علاج ہو سکتا ہو. تو یہ حکومت کو تو سب کچھ ملا ہے. آپ دیکھیں تیزی کے ساتھ ہم نے لیبارٹریز میں اضافہ, یہاں پہ وینٹیلیٹرز کا اضافہ اور انفراسٹرکچر کا اضافہ, نئی ریکروٹمنٹ, اسامیوں کی تعداد میں اضافہ, تو بہت زیادہ ہیلتھ سیکٹر کو ترجیح دی جا رہی ہے. ہمارا فیڈرل بجٹ بھی ڈبل کر دیا گیا ہے ہیلتھ سیکٹر میں, صوبوں میں بھی بجٹ بڑھایا جا رہا ہے. تو یقینی طور پر جو کمی بیشی ہے اس کو دور کر رہے ہیں. ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو صحت کی ایک بہترین سہولتیں فراہم کی جائیں موجودہ حالات میں, کووڈ-19 کے حالات میں. ٹھیک. دانیال صاحب, آپ نے فتیانہ صاحب کا پوائنٹ آف ویو سن لیا. ان کے کہنا تھا جی کہیں پہ کوئی کنفیوژن نہیں تھا, جو فروری میں صورتحال تھی اس کے مطابق فروری میں بات ہوئی, مارچ میں جو تھی اس کے مطابق مارچ میں کہا گیا, پھر اپریل میں. تو یہ ایک ایوالونگ سچویشن تھی. وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے چیزیں سامنے آ رہی تھیں تو ویسے ویسے اسٹیٹمنٹس بھی آ رہی تھیں اور ویسے ویسے گائیڈ لائنس بھی تھیں. تو جو آخر میں کہا گیا ہے وہی فائنل اسٹیٹمنٹ ہے لیٹسٹ سچویشن جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, شاید جو سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے اس کے سامنے بڑی کلیئرٹی ہے کہ جو ان کے لیڈر تھے, ہمارے پرائم منسٹر تھے, ان کی کیا پالیسی رہی اور کیا ان کی تاثرات رہے, جو آپ نے بڑا کلیئرلی سنا. اور بار بار وہ کہتے رہے کہ ایک عام فلو ہے, اس سے ڈرنے کی بات نہیں ہے. ان کے وزراء ریپیٹڈلی آ کے, وہ خرم شاہ نواز ہوں یا ان کی علی زیدی صاحب ہوں, وہ برہمڑا آ کے ان کی پارٹی کے لوگ جو ان کا موقف دیتے ہیں, جو ان کے اسپوکس پرسنز ہیں, وہ برہمڑا ٹائم پہ آ کے کہتے رہے کہ اس کے لیے لاک ڈاؤن کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, دس از اے رینڈم فلو, یہ مئی میں پیک آئے گی اور انشاءاللہ چھوٹی عید سے پہلے ختم ہو جائے گا. عید کے بعد اسی لیے انہوں نے دکانیں بھی کھول دی. دیکھیے گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے وہ آپ کو نظر آ جاتی ہے ان کے اپنے بیانات سے. لیکن یہ پالیسی دیکھیں علی صاحب کی پالیسی, یہ جو لاک ڈاؤن کی پالیسی ضروری کیوں تھی؟ اس ٹائم پہ اپنے آپ کو آپ گیئر کر لیتے ہو, اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہو, اور اپنا میکینزم جن لوگوں نے ان سے فائٹ کرنا ہے ان کو تیار کر لیتے ہو. اس سے فائٹ کس نے کرنا ہے؟ اس کے فائٹ میں نے اور آپ نے تو نہیں کرتا. اس سے فائٹ کرنا ہے پیرامیڈکس, ڈاکٹرز, اور انہوں نے. اور اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ریکروٹمنٹ کرتے ہو, جو فرنٹ لائنرز ہوتے ہیں ان کو لیتے ہو, آپ اپنے اسی طرح آپ کے وینٹیلیٹرز جو آپ لے تھے آپ ان کی تیاری کر لو. ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ, دیکھیں ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ اسٹل ٹوڈے 19,507 ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس پنجاب میں نہیں ہیں, جو ان کی پوزیشن خالی ہے اور ریکروٹ نہیں کیا ہوا. یہ اس مشکل ٹائم کے لیے تھا کہ ریکروٹ کرنے کے لیے پرانی حکومتوں نے جب یہ چیز. جی دانیال صاحب, جی دانیال صاحب, آپ کی آواز ہمیں سننے میں کچھ دقت ہے. ہم جی اس موقع پہ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم لوٹ کر آئیں گے تو یہیں سے ہم بات کو آگے کنٹینیو کریں گے. اور جو آج پرائم منسٹر صاحب نے تفصیل بتاتے ہوئے فورن پالیسی کی بات کرتے ہوئے کہا, جس پر خواجہ آصف صاحب نے ان کو جواب بھی دیا, رسپونڈ بھی کیا, اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کیا, کہ جس میں کہا گیا کہ اسامہ بن لادن کو مارا گیا, شہید کیا گیا. تو اس پر بھی بات کریں گے وقفے کے بعد.
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ रियाज फतियाना साहब मौजूद हैं और दानियाल साहब मौजूद हैं। दानियाल चौधरी साहब, वक्फे से पहले आप अपनी जो बात करें तो मुकम्मल कर लीजिए प्लीज। पैरामेडिक्स के हवाले से आपने कहा था कि जी पैरामेडिक्स हायर नहीं हुए जबकि ये वक्त था और ये जरूरत भी थी। देखिए, आप इन तमाम चीजों के लिए आज भी 19,507 वो पोजीशंस हैं डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की जो हायर नहीं हुए। इसी तरह देखिए, आपने वेंटिलेटर्स, हम जिस शहर में बैठा हूं ये सबसे बड़ा शहर है पिंडी इस्लामाबाद, दूसरा एपिडेमिक हब है कोरोना का। यहाँ पिम्स अस्पताल जहाँ हजारों की पॉपुलेशन है, सिर्फ 6 वेंटिलेटर्स पड़े हुए हैं। आपको पता है कि हुकूमत की कारकर्दगी की बात यहाँ तक जाती है। और फतियाना साहब से हम एक वादा लेंगे कि आज जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो 25,000, 60,000, 70,000 रुपए पर नाइट वेंटिलेटर का लेते थे, आज वो 2 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए पर नाइट वेंटिलेटर का लेते हैं। कोई आपको शहर में 2 लाख रुपए से कम नहीं मिलेगा। यहाँ देखिए, प्लाज्मा हुकूमत का काम था तैयार करके इन चीजों को फाइट करना, रेडी करना। प्लाज्मा आपको 3 लाख से 6 लाख रुपए तक प्लाज्मा मिल रहा है। देखिए, ये हुकूमत की इनकॉम्पिटेंस, ये ऑपोजिशन की इनकॉम्पिटेंस है। ये हुकूमत को इन चीजों के लिए अपने आप को घेर करना चाहिए था। ये तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर में कहता है कि एनटीएमए लॉजिस्टिक्स तो प्रोवाइड कर है, लेकिन गवर्नमेंट उनको चलाने में नाकाम है और सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए इंटरवीन किया। लेकिन जब गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्लियर नहीं होगी, आज फतियाना साहब हमसे वादा करें कि देखिए, और हम रिक्वेस्ट है हमसे दोबारा करते हैं कि देखिए, जब आप स्कूल्स की फीस रेगुलेट कर सकते हैं, आप और ही कर सकते हैं, तो आप हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की फीस रेगुलेट करें। आपको गैस सिलेंडर जो 10,000 का मिल रहा है, आपको मैं बताऊं आज वो 18 से 19,000 रुपए का गैस सिलेंडर मिल रहा है आपका। जिस बंदे ने घर में गैस सिलेंडर रखना है वो क्या करे अगर किसकी हालत सीरियस हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने, रिक्वेस्ट है, बिल्कुल पॉइंट टेकन फतियाना साहब। दानियाल साहब ने जो आज ये पॉइंट आउट पैरामेडिक्स की हायरिंग को लेकर किया है, ये इस पर पहले भी दानियाल साहब कई मर्तबा कह चुके हैं। आप ही की पार्टी के कई रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे साथ प्रोग्राम में आते हैं, लेकिन हर मर्तबा ये बात करनी पड़ती है क्योंकि उसके ऊपर कोई वर्किंग नहीं है और उसके ऊपर कोई हायरिंग नहीं हुई है। ये वक्त था कि जब आपको पैरामेडिक्स की जरूरत है, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स इफेक्ट हो रहे हैं, फिर बहुत से ऐसे हैं जिनकी डेथ भी हो रही है। वेंटिलेटर्स को लेकर के जो पहले पर नाइट चार्जेस थे वो क्या हैं, अब क्या हैं, कितने कितने लोगों के बिल बन रहे हैं प्राइवेट अस्पतालों में, प्लाज्मा फरोख्त किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट की अगर तैयारी थी तो गवर्नमेंट के पास तमाम चीजें, फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने मौजूद होती हैं, उनको नजर आ रहा होता है कि क्या होने जा रहा है। तो ये गवर्नमेंट का काम था कि चेक एंड बैलेंस रखती। अली मुमताज साहब, गुजारिश ये है कि हुकूमत की तैयारी कैसे होती है। तो कोरोना वायरस तो हमने इंपोर्ट नहीं किया, अचानक फरवरी 26 को पहले 2 केस ट्रेस हुए कराची सर। ये प्लाज्मा वाला मामला तो जाकर शुरू हुआ है, स्प्रेड हुआ। मैं अर्ज करूं कि अभी कल कौमी असम्बली में मेरी अपनी स्पीच थी जो 20 मिनट्स तक चली। उसमें मैंने स्पेशली हेल्थ सेक्टर में इसका जिक्र किया है, ऑन रिकॉर्ड है ये बात। उसमें मैंने ये कहा है कि मैं एक तो अप्रिशिएट करते हैं कि लेबॉर्ट्रीज की तादाद 2 से बढ़ के इन्होंने 129 की है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की लैब्स की फीस बहुत ज़्यादा है, 7,500 रुपये ले रहे हैं। उसको मैंने मुतालबा किया कि 2,000 तक की जाए। इससे ये होगा कि सरकारी जहाँ फ्री टेस्टिंग हो रही है उस पर प्रेशर भी कम हो जाएगा। नंबर 2, मैंने ये भी बात कही है कि विटामिन और मेडिसिन की प्राइसेस में इजाफा हुआ है जो लाइफ सेविंग है इस कोरोना के सिलसिले में। और तो मेडिसिन है नहीं, मोस्टली पैनाडोल यूज़ होती है या विटामिन सी के यूज़ होती चीज़ें। तीसरा ये कि जो पल्स ऑक्सीमीटर है उसकी कीमत भी डबल हो गई है। और स्पेशली जो उनकी बात दुरुस्त है, बल्कि चौधरी साहब ने कीमत कम बताई है। जो मैंने मालूम किया है उसके मुताबिक इस वक्त ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की कीमत 10,000 से बढ़कर 28,000 रुपए होगी और वो मार्केट में सर जो आपने अपने इसलिए हुकूमत ने खिताब में कहा, उसके बाद तो लोगों ने पूछना शुरू कर दिया है कि टिड्डी दल कहां से मिलेंगे। तो इसलिए पाकिस्तान में हमने कहा है कि गवर्नमेंट इंपोर्ट कर रही है, हमने लोकली मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। लेकिन जहां तक आपने टिड्डी दल की बात की है उस पर भी मैं अर्ज करूंगा कि लोकस्ट जो है ना, ये टिड्डी दल जिसको कहते हैं, बुनियादी तौर पर एक ऐसा बर्ड है जो कि हज़ारों किलोमीटर दूर से फ्लाई करके आ रहा है और उसमें ताकत बहुत ज़्यादा है और ये हलाल है, हराम नहीं है। मैंने ये कहा है कि देखें, जो मरीज़ हो जाए उसके लिए मेडिसिन तो अवेलेबल नहीं है। अब इलाज क्या है? 3 चीज़ें हैं इलाज के लिए। नंबर 1, उसका ऑक्सीजन लेवल ठीक रखना ताकि वो 94 से नीचे न जाए। नंबर 2 है उसको साइकोलॉजिकल फैमिली सपोर्ट ताकि उसका विल पावर उसकी मजबूत रहे और वो क्रॉनिक डिप्रेशन में न चला जाए। उसकी कुव्वत जो विल पावर मजबूत होनी चाहिए। थर्ड जो है उसका इम्यून सिस्टम है, यानी कि कुव्वत मदाफत, और वो खुराक के जरिए आती है। और खुराक में ये समझा जा रहा है कि यखनी
اور جو کھانا ہے مٹن اور دیسی مرغا لوگ کہتے ہیں کہ برائلر کے اتنا اثر نہیں ہے. اب مجھے بتائیں جب 800-900 روپے ریٹ ہوگا پر کلو, تو میں عرض کرتا ہوں نا جب تو غریب آدمی 1/3 آبادی ہے تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ سب لوگ اس کو کر سکیں. وہاں پہ امیون سسٹم بڑھانے کے لیے اس میں ریفرنس دینا چاہتا ہوں کہ اسٹیو پارکر ایک مشہور رائٹر ہے, اس کی بکس ہے اپنا یہ انسیکٹس, اس میں وہ کہتا ہے کہ ٹڈی دل میں 50 سے 60% تک پروٹین موجود ہے, اور اس کے علاوہ بھی اس میں کیلشیم, میگنیشیم, آئرن, کاربو ہائیڈریٹ, پوٹاشیم بھی موجود ہے. اسی طرح اپنا یہ ہے جرنل آف سعودی عرب, اس میں بھی یہ بات آئی ہے 2001 میں انہوں نے یہ لکھا ہے اس کا کہ اس میں کوئی انہوں نے زیادہ اس کو بتایا کہ 60% تک بھی اس میں پروٹین ہے. تو اوورآل دنیا میں جو اس وقت ریسرچ میگزین ہے اس میں بتایا گیا ہے, تو اس سے ایک اچھا چیپ سستا سورس ہے جس کو بجائے مارنے کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا سوپ اور ان کو ایکٹیمرا ہے یا پلازما ہے یا ابھی وہ ڈیکسا کے انجیکشنز پہ اینٹی بایوٹکس اسٹیرائڈز کی بات ہو رہی تھی, یہ سب چھوڑ کے اگر لوگ اس طرف واقعی میں اس کو سیریسلی لیں, آپ کی اس رائے کو جس میں آپ نے بتایا کہ 50 سے 60% پروٹین ہے, کیلشیم ہے, میگنیشیم ہے, پوٹاشیم ہے, تو یہ کرونا کو ختم کرنے کے لیے یا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ بہت اچھا رہے گا. دیکھیں اس وقت مڈل ایسٹ میں کھایا جا رہا ہے, خود کراچی میں اویلیبل ہے, اگر آپ کو چاہیے ہو تو وہاں ریسٹورنٹ میں تیار ہو رہی ڈش اس کی, تو سندھ میں بھی کھایا جا رہا ہے, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. پنجاب کے کچھ شہروں میں بھی لوگوں نے اس کا شروع کیا ہے. تو اصل میں ہوتا یہ نا کم زیادہ توجہ نہیں دیتے, ریسرچ بیس ہماری اسٹڈیز کم ہوتی ہیں. اس پہ میں نے حکومت سے ہی مطالبہ کیا ہے کہ امیڈیٹلی اس پر ریسرچ کی جائے, اور میری بات اگر درست ثابت ہو تو پھر عوام کو کہا جائے کہ اس کو کھائیں. فتیانہ صاحب, آپ کی اس پر ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب سے بات ہوئی, آپ نے ان کو یہ تجویز دی کہ آپ اپنی پریس کانفرنس کے ذریعے لوگوں کو یہ مشورہ دیں, اور یہ نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی میں بھی ڈسکس ہونا چاہیے. کل میں نے قومی اسمبلی میں اسپیچ میں اس بات کا اظہار کیا ہے, آن ریکارڈ ہے, اور میں کل آنے والا دن میں باقاعدہ لیٹر لکھ رہا ہوں ظفر مرزا صاحب کو, اور اس کے ساتھ پرائم منسٹر کو بھی, کہ اس کا ڈائریکشن دیں باقاعدہ کہ اس کی امیڈیٹلی کسی اچھی لیب میں اس پر ریسرچ کی جائے اور جلدی اس کو فائنڈنگ دی جائے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ حلال ہے اور یہ پروٹین ہر لحاظ سے بہتر ہے, تو اس میں حرج کیا ہے؟ اگر پروٹین آپ کو مفت مل جاتی ہے, برڈ ہے نا, یہ تو حلال بھی ہے اور اس میں سستا بھی ہے, فری بھی ہے. کچھ لوگوں نے تو فتیانہ صاحب آپ کے بیان کے بعد یہ بھی کہا کہ اس کو باربیکیو کر کے کھائیں تو تب بھی فائدہ ہوگا. جی حرج نہیں, اپنے سوپ ہو یا باربیکیو ہو اس کو روسٹ کر کے کھائیں, اس میں کوئی نقصان نہیں. آپ دیکھیں نا, آپ یہ سمندر سے جھینگے پکڑتے ہیں, وہ پران جس کو کہتے ہیں, پران بھی تو اس کی ملتی جلتی چیز ہے, فرق وہ سمندر کے اندر سے ملتا ہے, شکل ملتی جلتی ہوتی ہے, یہ ہوا میں اڑ کر آتا ہے. تو یہ بھی ان کا وہ اگر ہم کھا سکتے ہیں جس کی کئی ٹانگیں ہوتی ہیں, تو یہ تو کیوں نہیں کھا سکتے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسے ہی کوئی لوگوں کی ویسے مذاق کرنے کی عادت ہوتی ہے, تو سیریس لینا چاہیے اس قوم کو. میں اس بات کو, اور میں بہت سنجیدگی سے مشورہ دے رہا ہوں کہ اس سے فائدہ ہوگا, نقصان. یہ ٹریٹمنٹ نہیں ہے, میڈیسن نہیں ہے, لیکن اس سے قوت مدافعت, امیون سسٹم, لوگوں کی خوراک کی کمی دور کی جا سکتی ہے. ٹھیک جی. دانیال صاحب, آپ نے ریاض فتیانہ صاحب سے سن لیا, ان کا کہنا یہ کہ ایک تو ریسرچ کی کمی ہے, اور باقاعدہ انہوں نے ریفرنسز دے کر یہ بات واضح کی ہے کہ جو کل بیان انہوں نے دیا تھا اس کو مذاق میں نہ لیا جائے. یہ انہوں نے سب دیکھ بھال کے مختلف آتھرز کی جو بکس ہیں ان کو دیکھ کے, ویسٹ میں مڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے وہ سب دیکھ کر پھر اس کے بعد رائے دی ہے. اور ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب کو بھی انہوں نے کہا کہ جی وہ کل اس پر خط لکھیں گے اور انہیں کہیں گے کہ جی لوگوں کو یہ تجویز کیا جائے. دیکھیے نہیں, بالکل ٹھیک ہے, فتیانہ صاحب سینئر پالیٹیشین ہیں, اور اگر ان کو واقعی دیکھیں ان کی بات کو ہم مانتے ہیں اور آپ بھی مانیں, اور اگر ہمیں لگتا ہے کہ اگر یہ کسی کو فائدہ دے سکتی ہے تو وائی ناٹ, جتنے بھی کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں سب اور ہمارے ہائی ان پروٹین, تو اگر حکومت ان کو پرووائڈ کرنے شروع ہو جائے تو آئی تھنک یہ اچھی پالیسی ہو سکتی ہے. لیکن اور تو کچھ نہیں, تو یہ تحقیق جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی دیتے ہیں ان کو یہ فیسلیٹیٹ کر کے لوگوں کو دے, تو وائی ناٹ, کوئی بھی مثبت قدم حکومت کی طرف سے لیا جائے تو اس کو ہمیشہ اپوزیشن اپریشیٹ کرے گی. لیکن پھر بات تھوڑی سی جی فتیانہ صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے, پیچھے چلی جاتی ہے. جی دانیال صاحب, ہم کمنگ بیک ٹو یو. جی میں بات کرنا چاہ رہا تھا, اس کا نام ہے کہ دیکھیں, میں عرض کروں کہ ریفرنس دے رہا ہوں, جرنل آف کنگ سعود یونیورسٹی, جرنل آف کنگ سعود یونیورسٹی 2001 ایڈیشن, وہ موجود ہے ویب سائٹ پہ موجود ہے, اس کو پڑھ لیں آپ. میں نے بک کا ذکر بھی کیا ہے.
تو یہ اور پھر یہ میرا خیال ہے اس کو مذاق میں نہیں لینا چاہیے، اس کو سیریس لینا چاہیے. انوویشن بیس ایک بات کہی ہے کہ یہ اس میں جب بھی دنیا میں ریسرچ ہوتی ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں سے آئیڈیا خیال آتا ہے، اسی طرح جو آپ نے آئیڈیا آتا ہے تو بات آگے بڑھتی ہے نا. جی بالکل ٹھیک ہے. آپ نے کی بات کی تو I think it's a good advice that one can work on it, why not. لیکن بات فضیانہ صاحب، بات ہم تھوڑی سی پیچھے اگر لے جائیں کہ آج اگر اس مقدار میں یہ ٹڈی دل آ گئی ہے کہ آپ کے سمر کراپ کے اوپر یہ 1.3 بلین کا نقصان اور ونٹر کراپ کے اوپر 1.67 بلین کا نقصان کر رہی ہے، تو یہ بھی تھوڑی سی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ کس کی کوتاہیاں ہیں کہ اسپریز پراپر نہیں ہوئے؟ یہ کس کی کوتاہی ہے کہ پچھلے سال ڈینگی اپنی ہائٹ میں پیک پہ گیا تھا؟ یہ کس کی کوتاہی ہے کہ جب ایسا کوئی چیز آتی ہے تو حکومت ہاتھ پیچھے کر کے بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے نیشنل ڈیزاسٹر ہے؟ دیکھیں، ایک پالیسی ہوتی ہے ہر چیز کے اوپر کہ آج جو آپ کا کراپ تھا، یہ پہلی دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کی حکومت میں ماشاءاللہ، ود ڈیو ریسپیکٹ فتیانہ صاحب، آئی ہیو اے لاٹ آف ریسپیکٹ فتیانہ صاحب، لیکن ان کی پارٹی کی پالیسی یہ ہے کہ آج گندم جو آپ کا ایگریکلچر بیسڈ ملک ہے وہ آج امپورٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں گندم، کیونکہ ان کو پتہ ہے شارٹ فال ہوگی. اور وہ شارٹ فال کیوں نظر آ رہی ہے؟ اس لوکس کی وجہ سے. آپ کسی شعبے کو گورنمنٹ کو دیکھ لیں، دیکھیے آپ کہتے ہیں ہم اکوپڈ پلان، ہم تیار تھے اور ہم ان چیزوں کے لیے. آپ آئل سیکٹر میں دیکھ لیں، اگر آپ کے پیٹرول اسٹیشن میں پیٹرول کی کمی ہے تو وہ کس کی ناکامی ہے؟ ان کی بیڈ پالیسی. اگر آج KPK میں گندم کی کمی آ گئی اور بیج نہیں مل رہا، وہ کیوں نہیں مل رہا؟ بالکل. دانیال صاحب، we've got to take a short break over here. Your point has been taken. آپ کا کہنے، آپ what I get is کہ جی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی ایک چیز جب ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد جا کے ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اور اس پر پہلے سے کچھ سوچ بچار نہیں ہوتا ہے، کوئی حکمت عملی نہیں ہوتی ہے، اور پھر پالیسیز وہاں پر سامنے آتے ہیں کہ the policy making is not right. ریاض فتیانہ صاحب، undoubtedly جی he is a very senior parliamentarian اور وسیع تجربہ ہے، بہت اچھی طرح سے بہت سے معاملات کو جانتے ہیں، بلکہ کئی مرتبہ تو یہ بھی لگتا ہے کہ PTI کے جہاں پر سب فرسٹ ٹائم MNAs یا MPAs ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، وہاں پر ریاض فتیانہ صاحب شاید مس فٹ ہیں. لیکن بہرحال بات ہوگی جی، کنٹینیو کریں گے ایک بریک کے بعد. ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر. ریاض فتیانہ صاحب، دانیال صاحب کا یہ کہنا ہے، اور یہ صرف دانیال صاحب کا نہیں، یہ گزشتہ 3 ماہ کی اگر ہم کارکردگی بھی دیکھ لیں گورنمنٹ کی، تو ایک واقعہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد ریاکشن ہوتا ہے. پرو ایکٹیو اپروچ نہیں ہے، ری ایکٹیو اپروچ ہے. بعد میں جا کر یہ پتا چلتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، اور پھر پتا یہ بھی چلتا ہے کہ جی پہلے اندازہ نہیں تھا، اور اندازہ ہی نہیں ہوتا بہت سے معاملات میں، اور بس حکومت کو چلائی جا رہے ہیں. علی ممتاز صاحب، ایسی بات نہیں ہے. کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جن کا پہلے سے وجود نہیں ہوتا، اور ایسی چیزیں وقتاً فوقتاً پیدا ہوتی ہیں، اس کا اسی وقت نوٹس لیا جاتا ہے اور حالات کے مطابق، اپنے وسائل کے اب دیکھیں، انہوں نے فگرز بھی بتا دیے کہ ٹڈی دل کے معاملے میں کتنی دیر کر دی، اسپرے نہیں کیا، فصلیں تباہ ہو گئیں. دیکھیں، ہمارے پاس جہاز ختم ہو چکے تھے اور 4 جہاز تھے، وہ بھی انتہائی ناکارہ تھے. حکومت نے 6 جہاز اور پرچیز کرنے کا فیصلہ کیا، آرمی کو انوالو کیا، وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنا ہیلی کاپٹر دیا. اس کے بعد ہم نے محکمہ زراعت کو ایکٹیو کیا. ہمارے پاس سپرے مشین نہیں تھی، چائنا سے ہم نے منگوانا پڑی. تو ہمارے پاس بہت ساری چیزیں کمی تھیں، کیونکہ یہ کئی سالوں کے بعد ٹڈی دل کا حملہ ہوا ہے پاکستان پہ. پہلے کئی سالوں میں اس کا وجود نہیں تھا. یہ کبھی کبھی آتا ہے، یہ آپ کو لاکھوں کی تعداد میں آتا ہے ٹڈی دل. تو اس وجہ سے اس کی تیاری تھی ہی نہیں. جب تھوڑا بہت سامان پڑا ہوا تھا اس کو استعمال کیا گیا، لیکن ان کی تعداد بہت زیادہ تھی. اس لیے آپ کے علاقے میں اسپرے ہوا ریاض فتیانہ صاحب؟ آپ کے علاقے میں ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے اسپرے ہوا؟ اللہ کا جی شکر ہے کہ میرے علاقے میں ٹڈی دل آئے نہیں ہے. جن علاقوں میں آیا ہے وہاں پہ سپریز کا ہوا ہے. اور دوسری بات ایک اور میں کہوں کہ 18ویں ترمیم کے بعد زراعت ٹوٹلی صوبائی معاملہ ہے، اور صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری وفاق کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے اور پرائم منسٹر کی ہدایت پر اس میں مداخلت کی ہے اور ان کو سپورٹ کیا ہے. وفاقی حکومت اپنے کم تر وسائل کے باوجود، کیونکہ NFC ایوارڈ کے بعد 70% وسائل تو صوبوں کو ٹرانسفر ہو رہے ہیں، وہ زیادہ امیر ہیں، وفاق تو بہت غریب ہے، جس کے پر تقریباً 2.5 ٹریلین روپے کا بوجھ آپ کے قرضوں کا ہے، فارن ڈیٹ ہے، اندرونی ڈیٹ ہے، آپ کے پاس ڈیفینس کا خرچہ ہے، آپ کے پاس فارن افیئرز کا خرچہ ہے، سول ایڈمنسٹریشن ہے، پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ ہے. یہ سارے اخراجات تو وفاق برداشت کر رہا ہے. میں کہتا ہوں ریاض فتیانہ صاحب، آپ کے علاقے میں تو ٹڈی دل تھے نہیں، تو بھی اگر میں اور دانیال صاحب حامی بھریں کہ ٹرائی کرنا ہے آپ کے دیے گئے مشورے پر اور آپ کی گارنٹی پر کہ اس سے صرف امیونٹی بہتر ہوگی، اس میں طاقت ہے، کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، تو کہاں سے ملے گی؟
جی یہ اپنا تھل کے علاقہ میں، یہ ساؤتھ پنجاب میں، سندھ کے اضلاع میں، بلوچستان میں اویلیبل ہے. آپ پروگرام بنائیں، اکٹھے چلتے آپ ہیں. نے خود دستیاب آپ نے ہو خود جائے گی، ٹرائی ایسی کیا بات ہے نہیں. آپ فتیانہ صاحب؟ دوسروں کو آپ مشورہ تو دے رہے ہیں لیکن کیا آپ نے خود ٹرائی کیا ہے؟ جی میں ٹرائی کر رہا ہوں اس کو منگوانے کی، مجھے کہیں سے مل نہیں رہی. کہ میں نے کہا ہے کہ دوستوں کو جو کہ میرے اپنے حلقے میں تو دستیاب نہیں ہے. ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ ہمارے فیصل آباد ڈویژن میں یہ ٹڈی دل نہیں آئی. لیکن یہ دیکھیں بھی میں دیکھ رہا تھا تو یہ ایک اور ہے اپنا آپ کا انسائکلوپیڈیا آف سائنس، اس میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اس میں فیٹ 17% نہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں فتیانہ صاحب. 62% ہے. پرائم منسٹر صاحب کے ایک بیان کی طرف جانے سے پہلے کوئکلی، اور پھر اس پر ہم دانیال صاحب کا اوپین بھی لیں گے، یہ بتائیے کہ جب اگر آپ کو یہ ٹڈی دل مل جائیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کا سوپ پیئیں گے، اس کا پلاؤ بنائیں گے، باربیکیو کریں گے، کیا کریں گے؟ جی میں پریفر کروں گا باربیکیو، اور اس کا پلاؤ میں بھی یوز ہو سکتا ہے. میں نے بتایا نا پران سے ملتی جلتی چیز ہے. پران بڑے شوق سے ہم لوگ کھاتے ہیں چاول کے ساتھ، تو بالکل مجھے مل جائے میں تو انوائٹ کروں گا. اگر مجھے دوست بھجوانا چاہے تو میں ویلکم کروں گا، اور بالکل امیڈیٹلی اس کو روسٹ کر کے کھاؤں گا، کیونکہ اس سے امیون سسٹم بہتر اور ہوگا. پرائم منسٹر صاحب کو بھی پیش کریں گے کیونکہ وہ بھی شوقین ہیں اس طرح سے، وہ شکار پہ بھی جاتے رہے ہیں. جی اگر وہ پسند کریں گے ضرور ان کو بھی پیش کریں گے کہ وہ بھی اس کو کھا کے دیکھیں. اس میں حرج نہیں، اس میں مذائقہ کیا ہے، یہ حلال بھی ہے اور پروٹین بھی ہے اور فیٹ بھی ہے. تو ایک اچھی چیز جو بھی ہے. شکار آپ دیکھیں نا، مرغا بھی کیوں کھاتے ہیں؟ وہ بھی تو باہر سے اڑ کر آتی ہے، یہاں ہمارے ملک میں تو نہیں پیدا ہوتی. اس لیے کوئی ایسی بات نہیں. اصل میں نئی بات کہی جائے نا، لوگوں کو ایکسیپٹ نہیں ہوتی، وہ بھی کچھ ٹائم لگے گا، وقت لگے گا. وقت ایسا آئے گا کہ جب لوگوں کو احساس ہوگا کہ میری بات درست تھی. ٹھیک. فتیانہ صاحب، آج پرائم منسٹر صاحب نے اسامہ بن لادن کا کہا کہ مارا گیا، پھر کہا شہید، اور اس پر خواجہ آصف صاحب نے بھی اپنا رد عمل دیا. انہوں نے کہا جی ہمارے ملک میں دہشت گردی اس شخص کی وجہ سے آئی، اور آپ ان کو شہید کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ ابھی تک کافی کنٹروورسی ہے کہ لادن فیملی جو ہے وہ امریکہ میں بزنس بھی کر رہی ہے. اسامہ لادن بھی امریکہ کی اپنی دریافت تھی، اور اس سے اس نے کام بھی بڑے لیے سوویت یونین کے خلاف جہاد کروانے میں. تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، کبھی وہ دوست آپ نے ہوتے کہا ہیں کہ کبھی دشمن اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں. آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ بالکل ٹھیک کہا ہے پرائم منسٹر صاحب نے، آپ بھی یہی کہیں گے؟ یہ میں نے عرض کیا نا کہ اس پہ کافی کنٹروورسی ہے، اور کوئی لوگ بہت سے سمجھتے ہیں کہ اسامہ بن لادن کا تعلق 9/11 کے واقعات میں نہیں تھا. کچھ کا خیال ہے کہ تھا. لیکن آپ کی نظر میں فتیانہ صاحب پرائم منسٹر صاحب سے آپ ایگری کرتے ہیں ان کے بیان سے یا ڈس ایگری کرتے ہیں؟ میں نے عرض کیا اصل میں نے ان کا بیان سنا نہیں ہے اتفاق سے. آج میں لاہور میں اور ٹریول میں تھا تو میں صبح سن کر اس پہ تبصرہ سر میں نے پہلے بھی 2 دفعہ کہا، ایک دفعہ پھر آپ کے لیے دہرا دیتا ہوں. پہلے انہوں نے کہا کہ جی اسامہ بن لادن کو مارا گیا، اور پھر یہ کہ شہید کیا. دیکھیں ایک کنسیپٹ ہے کہ کوئی بھی غیر مسلم کسی مسلمان کو مارتا ہے تو وہ شہید ہو جاتا ہے. ایک اس پہ بھی مختلف علماء کرام کی رائے ہے. انہوں نے ہو سکتا ہے اس پرائے میں کہا ہو تو اس پہ مزید بات کی جا سکتی ہے. چونکہ پہلے میں چاہوں گا، کیونکہ آج میں تھا نہیں، اسمبلی میں بھی نہیں تھا، اسمبلی کی میری آج باری نہیں تھی آنے کی، کیونکہ یہاں پہ ڈیلی تقریباً کوئی 35-40 ارکان قومی اسمبلی ٹیلی بینچز سے ڈیلی روسٹر جاری ہوتا ہے. آج میرا دن نہیں تھا تو مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن میں اخبار بھی کل پڑھوں گا اور اس کو ٹی وی پہ دیکھوں گا. جی دانیال صاحب، کلوزنگ کامنٹس فرام یو سر. دیکھیں جی میں صرف ایک چیز کہوں گا کہ حکومت کی جو پالیسی ہے، ناقص پالیسی، فتیانہ صاحب سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ شاید اپوزیشن تو برداشت کر لے لیکن یہ ملک اور اس کی معیشت برداشت نہیں کر سکتی. اور اگر آپ نے اپنی پالیسیز کو بہتر نہ کیا تو جو آگے آنا والا ٹائم ہے وہ آپ کی حکومت کو لپیٹ کے لے جائے گا. اور اس لیے اگر اپنی پالیسیز کو بہتر نہ کیا تو فائنینشیل مارکیٹ کے جو کرائسز ہیں وہ اس کے ایور لاسٹنگ اور ایور ایکسپینڈنگ افیکٹس ہوں گے. جی ٹھیک، بہت بہت شکریہ دانیال صاحب فار یور اسٹیٹمنٹ، اور ریاض فتیانہ صاحب آپ کی بہت بہت شکریہ کہ آپ آج کے پروگرام میں آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، آج کے پروگرام کے لیے وقت بس اتنا ہی. جاتے جاتے آپ کو بتاتے چلیں کہ اگلے ہفتے جب پیر کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو آئدر منڈے اور ٹیوزڈے، اینی ون آف دیز 2 days، ہم پنجاب میں لاہور شہر میں ڈولفن پولیس کی جو کارکردگی یا جو ان کی عدم کارکردگی ہے اس پر بات کریں گے. جس طرح سے فوٹو آپس پہ زیادہ توجہ دی جاتی ہے، لیکن اصل حقائق یہ ہیں کہ عوام کی خدمت کرنے کے بجائے عوام کو ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، عوام سے رویہ ان کا ٹھیک نہیں ہے، اور تصویروں کی حد تک سب اچھے کی رپورٹ ہوتی ہے، جبکہ ایک ایسی فورس ہے جو کہ ڈسپلن کا اس میں دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے. کیسے نہیں ہے یہ تفصیل ہم آپ کی خدمت میں اگلے ہفتے پیش کریں گے. آج کے پروگرام سے بس اتنا ہی. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.